अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। यूनिट 2 जो है इंग्लिश का, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने उसकी जो रीडिंग, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी जो थी वो सॉर्ट आउट की थी। इस वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ना, कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी जो समरी है इसकी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान हैज़ मैनी कल्चर्स एंड ओल्ड ट्रेडिशंस विच आर शोन इन इट्स कलरफुल फेस्टिवल्स। तो पाकिस्तान में बहुत सी सकाफ़तें और पुरानी रवायात हैं जो इसके रंग बरंगे त्योहारों में दिखाई देती हैं। दीज फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर टू सेलिब्रेट नेचर, हिस्ट्री एंड ईच ग्रुप्स यूनिक कल्चर। ये त्यौहार लोगों को कुदरत, तारीख और हर ग्रोह के ख़ास सकाफ़त मनाने के लिए इकट्ठा करते हैं। जश्न बहारा इन पंजाब इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल विद काइट फ्लाइंग। पंजाब में जश्न बहारा का एक जो बहार का त्यौहार है जिसमें पतंगबाजी की जाती है। द शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन माउंटेन्स विद ट्रेडिशनल पोलो म्यूज़िक एंड डांसिंग। शंदूर पोलो फेस्टिवल पहाड़ों में होता है जिसमें रवायती पोलो मौसीकी और रक्स शामिल होते हैं। द कलाश पीपल वेलकम स्प्रिंग विद क्लोथ्स, डांसेस एंड म्यूज़िक शोइंग देयर कस्टम्स। तो कलाश के लोग जो हैं बहार को खुश रंग लिबास, रक्स और मौसीकी के साथ खुश आमदीद कहते हैं जो इनकी रवायात को ज़ाहिर करते हैं। सीबी मेला इन बलोचिस्तान हैज़ डांसेस, फोक्स सॉन्ग्स एंड कैमल रेसेस। तो बलोचिस्तान में सीबी मेला जो है उसमें रक्स, लोकगीत और ऊँटों की जो दौड़ होती है। फिर नौरोज़ इन नॉर्दर्न एरियाज इज़ सेलिब्रेटेड विद गिफ्ट लाइक कलर्ड एग्स। तो शुमारी इलाकों में नौरोज़ रंगीन अंडों जैसे तोहफ़ों के साथ मनाया जाता है। सिंधी कल्चरल डे इन दिसंबर शोज़ सिंधी कल्चर थ्रू म्यूज़िक, ड्रेस एंड गैदरिंग्स। दिसंबर में सिंधी कल्चरल डे मौसीकी, लिबास और मेल जोल के ज़रिए सिंधी सकाफ़त को ज़ाहिर करता है। लोक विरसा मेला in Islamabad shows cultures from all over Pakistan through crafts, food and performances. इस्लामाबाद में लोक विरसा मेला पूरे पाकिस्तान की सकाफ़तों को दस्तकारी, खानों और प्रोग्रामों के ज़रिए पेश करता है। These festivals help people stay connected, remember their roots and enjoy the rich culture of Pakistan. ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़ते हैं और अपनी जड़ें याद दिलाते हैं और पाकिस्तान की भरपूर सकाफ़त से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका देते हैं। इसके बाद ये जो चैप्टर में प्री रीडिंग क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन है विच फेस्टिवल मेला उर्स इज़ सेलिब्रेटेड इन योर एरिया, हाउ डू यू सेलिब्रेट। तो आपके इलाके में कौन सा त्यौहार, मेला या उर्स वगैरह मनाया जाता है, आप इसे कैसे मनाते हैं। तो क्योंकि इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद से रिलेटेड इसका आंसर लिखा है, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं जस्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए। इस्लामाबाद सेलिब्रेट्स वेरियस रिलीजियस, नेशनल एंड कल्चरल फेस्टिवल्स। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मजहबी, कौमी और सकाफ़ती त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मेजर रिलीजियस इवेंट्स जो हैं उसमें इंक्लूड ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी मार्क्ड विद प्रेयर्स, गैदरिंग्स एंड डेकोरेशंस। तो अहम जो मजहबी तकरीबात हैं उसमें ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, जिन्हें दुआओं, मेल जोल और सजावट के साथ मनाया जाता है। The Urs of Bari Imam, a spiritual festival, draws large crowds to his shrine. तो हज़रत बरी इमाम का उर्स जो है, जो एक रूहानी त्यौहार है, उनके मज़ार पर बड़ी तादाद में लोगों को खींच लाता है। तो नेशनल फेस्टिवल्स लाइक पाकिस्तान डे 23 March and Independence Day 14 August are celebrated with parades, flag hoisting and cultural shows. तो कौमी त्यौहार जैसे योम पाकिस्तान कि जो कि अगस्त में होता है ना, उसमें परेड्स होती हैं, परचम कुशाई होती है, और फिर यौम आज़ादी जो है जो 23 मार्च को, उसके अलावा ये 14 अगस्त को, और सकाफ़ती प्रोग्रामों के साथ ये मनाए जाते हैं। कल्चरल इवेंट्स इंक्लूड द इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, लोक विरसा फोक फेस्टिवल एंड स्ट्रीट फूड म्यूज़िक फेस्टिवल प्रमोटिंग लिटरेचर, ट्रेडिशंस, म्यूज़िक एंड लोकल क्विज़ाइन। तो सकाफ़ती तकरीबात में ना इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, लोक विरसा फेस्टिवल और स्ट्रीट फूड म्यूज़िक फेस्टिवल शामिल हैं जो अदब, रवायात, मौसीकी और मकामी खानों को फ़रोग़ देते हैं। These festivals reflect Islamabad's rich cultural and national spirit. तो ये त्यौहार इस्लामाबाद की भरपूर सकाफ़ती और कौमी
جذبے کی عکاسی کرتے ہیں. پوسٹ ریڈنگ کے کوشچن جو ہے اس میں وچ آف دا مینشنڈ فیسٹیولز ڈیڈ یو لائک دا موسٹ، تو یہ جو دیے گئے تھے نا چیپٹر میں تہوار، اس میں سے آپ کو کون سا سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ تو آپ اس میں اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں. تو جیسے یہ آنسر میں ہے نا، آئی لائک دا لوک ورثہ میلہ دا موسٹ، مجھے لوک ورثہ میلہ سب سے زیادہ پسند ہے. اٹ شوز پاکستان's بیوٹیفل کلچر with ٹریڈیشنل میوزک، کرافٹس اینڈ فوڈ. تو یہ میلہ پاکستان کی خوبصورت ثقافت کو روایتی موسیقی، دستکاری اور کھانوں کے ذریعے دکھاتا ہے. پھر اٹ سپورٹس لوکل آرٹسٹ اینڈ گیو پیپل جوائے، یہ مقامی فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور لوگوں کو خوشی دیتا ہے. دیٹس وائی آئی انجوائے اٹ دا موسٹ، اس لیے مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے. پھر وائل ریڈنگ کے جو کوشچن ہیں ان میں واٹ از دا اکنامک امپورٹینس آف سی بی میلہ، سی بی میلہ کی معاشی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جو آنسر ہے سی بی میلہ ہیلپس دا اکانومی بائی پروموٹنگ لائف اسٹاک اینڈ ہینڈی کرافٹ. تو سی بی میلہ مویشیوں اور دستکاری کی خرید و فروخت سے معیشت کو فائدہ دیتا ہے. اٹ اٹریکٹس پیپل ہو آلسو انجوائے میوزک اینڈ ڈانسز، تو یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو موسیقی اور رقص سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. دا میلہ سپورٹس لوکل بزنسز اینڈ کلچر، یہ میلہ مقامی کاروبار اور ثقافت کو فروغ دیتا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ میں جو کوشچن ہے واٹ از این اجرک، مینشن سم پرومیننٹ کلرز آف اجرک. تو اجرک کیا ہے؟ اجرک کے کچھ نمایاں رنگ لکھیں. تو اس کا جو آنسر ہے اجرک از اے ٹریڈیشنل پرنٹڈ شال فرام سندھ. تو اجرک سندھ کی روایتی چھپی ہوئی نا، اس کے اوپر پرنٹڈ ہوئی ایک چادر ہوتی ہے. اٹ از وورن ان فیسٹیولز اینڈ شوز سندھی کلچر، یہ تہواروں میں پہنی جاتی ہے اور سندھی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے. اٹس مین کلرز آر ریڈ، بلو اینڈ وائٹ. تو اس کے اہم رنگ جو ہے سرخ، نیلا اور سفید ہوتے ہیں. اس کے بعد جو چیپٹر کے کوشچن ہے نا ریڈنگ اور کریٹیکل تھنکنگ سکلز میں، ریڈ دا یونٹ کیئرفلی اینڈ آنسر دا فالوئنگ کوشچن. اس میں فرسٹ جو کوشچن ہے وائی از دا جشن بہار سیلیبریشن often referred to as the kite festival and what does it celebrate. تو جشن بہار کی تقریب کو اکثر پتنگ بازی کا تہوار کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کس چیز کا جشن مناتی ہے؟ اس کا جو آنسر ہے جشن بہارا is called the kite festival because flying colorful kites is its main activity. تو جشن بہارا کو پتنگ بازی کا تہوار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رنگ برنگی پتنگیں اڑانا اس کا اہم حصہ ہوتا ہے. It celebrates the arrival of spring season bringing joy, beauty and renewal to nature. یہ بہار کے موسم کی آمد کا جشن مناتی ہے جو خوشی، خوبصورتی اور فطرت کی تازگی لاتی ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے what customary events take place at the Shandur Polo Festival and where it is held. تو شندور پولو فیسٹیول میں کون سی روایتی تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور یہ کہاں منعقد ہوتا ہے؟ اس کا جو آنسر ہے at the Shandur Polo Festival traditional polo matches, folk music performances and cultural dances take place. شندور پولو فیسٹیول میں نا روایتی پولو میچز، علاقائی موسیقی کی محفلیں اور ثقافتی رقص منعقد ہوتے ہیں. It is held at Shandur Pass located between چترال and گلگت. یہ شندور پاس پر منعقد ہوتا ہے جو چترال اور گلگت کے درمیان واقع ہے. تھرڈ جو کوشچن ہے explain the importance of the Kalash festival and how it relates to the identity of the Kalash people. کلاش فیسٹیول کی اہمیت بیان کریں اور یہ کلاش قوم کی شناخت سے کیسے جڑا ہوا ہے. تو اس کا جو آنسر ہے the Kalash festival is important because it showcases the unique traditions, beliefs and lifestyle of the Kalash people. تو کلاش فیسٹیول اہم ہے کیونکہ یہ کلاش قوم کی منفرد روایات، عقائد اور طرز زندگی کو ظاہر کرتا ہے. It strengthens their cultural identity and helps preserve their ancient heritage. یہ ان کی ثقافتی شناخت کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے قدیم ورثے کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے what is the role of سی بی میلہ in بلوچستان's culture and economic landscape. بلوچستان کے ثقافتی اور معاشی منظر نامے میں نا سی بی میلے کا کیا کردار ہے؟ اس کا جو آنسر ہے the سی بی میلہ plays a vital role by promoting livestock trading, showcasing handicrafts and encouraging local traditions. سی بی میلہ اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ مویشیوں کی تجارت، دستکاریوں کی نمائش اور مقامی روایات کو فروغ دیتا ہے. It boosts the local economy and preserves the cultural vibrancy of بلوچستان. یہ مقامی معیشت کو تقویت دیتا ہے، بلوچستان کی ثقافتی رونق کو برقرار رکھتا ہے.
5th جو کوشچن ہے ڈسکرائب دا کلچرل سگنیفیکنس آف نوروز ان بلتستان ہنزا چترال اینڈ گلگت. بلتستان ہنزا چترال اور گلگت میں نا نوروز کی ثقافتی اہمیت بیان کریں. اس کا جو آنسر ہے نا نوروز مارکس دا بگننگ آف دا نیو ایئر اینڈ دا ارائیول آف اسپرنگ سمبولائزنگ رینیول اینڈ ہوپ. نوروز نئے سال کے آغاز اور بہار کی آمد کی علامت ہے جو تازگی اور امید کی نمائندگی کرتا ہے. In these regions, it is celebrated with traditional music, dances and community gatherings. ان علاقوں میں یہ روایتی موسیقی، رقص اور عوامی اجتماعات کے ساتھ منایا جاتا ہے. 6 جو کوشچن ہے what events are usually scheduled on Sindhi Cultural Day and why is it celebrated by Sindhis. سندھی ثقافتی دن پر کون سی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور سندھی یہ دن کیوں مناتے ہیں. اس کا جو آنسر ہے نا on Sindhi Cultural Day, people wear traditional Sindhi dresses, perform folk dances and organize cultural exhibitions. سندھی ثقافتی دن پر نا لوگ روایتی سندھی لباس پہنتے ہیں، علاقائی رقص کرتے ہیں اور ثقافتی نمائشیں منعقد کرتے ہیں. It is celebrated to express pride in Sindhi heritage and to promote their rich traditions. یہ دن سندھی ورثے پر فخر ظاہر کرنے اور ان کی بھرپور روایات کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے ہاؤ ڈز دا لوک ورثہ میلہ ایڈ ٹو دا سیلیبریشن آف پاکستانز رچ کلچرل ڈائیورسٹی. لوک ورثہ میلہ پاکستان کی بھرپور ثقافتی تنوع کی تقریب میں کس طرح اضافہ کرتا ہے. اس کا جو آنسر ہے دا لوک ورثہ میلہ برنگس ٹوگیدر آرٹیزنس پرفارمرز اینڈ کرافٹس مین فرام اکراس دا کنٹری. لوک ورثہ میلہ ملک بھر سے ہنر مندوں، فنکاروں اور کاریگروں کو یکجا کرتا ہے. It highlights the cultural diversity and showcases the heritage of different regions of Pakistan. یہ ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے ورثے کی نمائش کرتا ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے how do these celebrations reflect the unique identities of different regions and what can we infer about the role of such festivals in promoting national unity while preserving cultural heritage. یہ تقریبات مختلف علاقوں کی منفرد شناختوں کو کس طرح ظاہر کرتی ہیں اور ہم ان تہواروں کی قومی یکجہتی کو فروغ دینے اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے کردار کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اس کا آنسر ہے these celebrations reflect the unique culture, values and traditions of different religions. یہ تقریبات مختلف علاقوں کی منفرد ثقافتوں، اقدار اور روایات کو ظاہر کرتی ہیں. They promote traditional unity by bringing people together and celebrating diversity. یہ لوگوں کو یکجا کر کے اور تنوع کا جشن منا کر قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہیں. They also help preserve cultural heritage by passing traditions to future generations. یہ روایات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کر کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے میں بھی مددگار ہوتی ہیں. نیکسٹ میں یہ ایکسرسائز میں نا جو پورشن ہے ڈفرینشیٹنگ بٹوین فیکٹ اینڈ اوپینین، یعنی حقیقت اور رائے میں فرق کرنا. وین وی ریڈ اینی ٹیکسٹ وی کم اکراس ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن. یعنی جب بھی ہم کوئی ٹیکسٹ جو ہے متن اس کو پڑھتے ہیں، اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف اقسام کی معلومات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سم ٹائم اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر واٹ دا آتھر ہیز ریٹن از a fact or his or her own opinion. تو کبھی کبھار یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے نا کہ مصنف جو لکھا ہے وہ حقیقت ہے یا اس کی ذاتی رائے ہے. تو لیٹس سی ہاؤ فیکٹس آر ڈفرینٹ فرام پرسنل اوپینین. تو دیکھتے ہیں نا حقیقت اور ذاتی رائے کس طرح مختلف ہوتی ہیں. تو فیکٹ جو ہوتا ہے a statement that can be proven to be true or false through evidence or reality. تو ایسا بیان جسے ثبوت یا حقیقت کے ذریعے درست یا غلط ثابت کیا جا سکے نا، یہ فیکٹ ہے. جیسے ایگزامپل ہے نا the earth orbits the sun، یعنی زمین جو ہے سورج کے گرد گردش کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل جو ہے it is 34 ڈگری سینٹی گریڈ ٹوڈے، یعنی آج درجہ حرارت جو ہے 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو یہ جو ہے یہ فیکٹ ہے. اس کو پروو کیا جا سکتا ہے نا سائنٹیفکلی اور ڈس پروو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اوپینین جو ہے رائے جس کو کہہ سکتے ہیں a statement that expresses a belief, feeling or thought and cannot be proven true or false. تو ایسا بیان جو کسی عقیدے، احساس یا خیال کا اظہار کرے اور جسے درست یا غلط ثابت نہ کیا جا سکے. جیسے ایگزامپل ہے نا چاکلیٹ آئس کریم از دا بیسٹ فلیور. چاکلیٹ آئس کریم جو ہے سب سے بہترین ذائقہ ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا پسند ناپسند پہ. اس کے بعد ایگزامپل جو ہے ریڈ از دا موسٹ بیوٹیفل کلر ان دا ورلڈ. تو سرخ رنگ جو ہے دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ ہے.
تو امپورٹنس آف ڈسٹنگوشنگ بٹوین فیکٹ اینڈ اوپینین، یہ جو حقیقت اور رائے ہے نا، یعنی فیکٹ اور جو اوپینین ہے، اس میں فرق کرنے کی امپورٹنس یعنی اہمیت کیا ہے. تو اٹ از کروشل فار ریڈرس ٹو ڈسٹنگوش بٹوین فیکٹ اینڈ اوپینین. تو قارئین کے لیے ضروری ہے، ریڈر کے لیے، کہ وہ حقیقت اور رائے میں فرق جان سکے. جیسے ایویلویٹ انفارمیشن کریٹیکلی، معلومات کا تنقیدی جائزہ لیں. تو انڈرسٹینڈنگ واٹ از فیکچوئل ہیلپ in the making informed decisions and developing a well-rounded viewpoint. یہ جاننا کہ کیا حقیقت ہے معلومات پر مبنی فیصلے کرنے اور متوازن نقطہ نظر قائم کرنے میں مدد دیتا ہے. ایک تو اس لیے، پھر avoid misleading information، گمراہ کن معلومات سے بچیں. To recognize opinions ensures that one is not swayed by biases or personal beliefs presented as facts. تو آراء کو پہچان لینا یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص تعصب یا ذاتی عقائد سے متاثر نہ ہو جو کہ حقیقت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. پھر ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ اسکل، تنقیدی سوچنے کی مہارتیں جو ہے نا ان کو پیدا کریں. بینگ ایبل ٹو ڈفرینشیٹ ہیلپس ان اینالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ انفارمیشن مور ایکوریٹلی. تو فرق کرنے کی صلاحیت معلومات کا زیادہ درست تجزیہ اور تشریح کرنے میں مدد دیتی ہے. تو ایکسرسائز جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ، ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس اینڈ لیبل ایچ ون ایز فیکٹ اور اوپینین. تو ان بیانات کو پڑھنا اور بتانا ہے کہ حقیقت ہے یا رائے ہے، اور ایکسپلین کرنی ہے اپنی چوائس، کہ آپ نے جو چوائس سلیکٹ کی ہے نا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرنا ہے. تو یہاں پہ دا گریٹ وال آف چائنا از اوور 13,000 مائلز لانگ. تو چین جو ہے نا، دیوار چین، یہ 13,000 میل سے زیادہ لمبی ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. کیوں؟ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ دس از اے میئریبل اینڈ ویریفائیبل فیکٹ، یعنی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے اور اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ ایک فیکٹ ہے. تو سیکنڈ جو ہے، ان مائی اوپینین دا ایفل ٹاور از دا موسٹ امپریسو اسٹرکچر ایور بلٹ. تو میری رائے میں نا ایفل ٹاور اب تک کی سب سے متاثر کن تعمیر ہے، یعنی اس سے اچھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی. تو یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، اوپینین ہو سکتا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھ سکتے ہیں نا، دس ریفلیکٹس اے پرسنل فیلنگ اینڈ کی ناٹ بی پروون ٹرو اور فالس. تو یہ ذاتی احساس کا اظہار ہے نا، اور درست یا غلط ثابت نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو پسند ہے تو آپ کے لیے یہ صحیح ہے، یعنی آپ کی رائے کے طور پہ نا. نیکسٹ میں جیسے واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگریز سیلسیس ایٹ سی لیول. تو پانی سمندر کی سطح پہ نا سی لیول پہ 100 ڈگری پہ ابلتا ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں یہ لکھ سکتے ہیں، دس از اے سائنٹیفک فیکٹ دیٹ کین بی ٹیسٹڈ اینڈ پروون. یعنی آپ اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں، تھرمامیٹر لے کے بوائلنگ واٹر کو سمندر کے کنارے جا کے آپ یہ پروو بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. اسی طرح ونیلا از دا بیسٹ فلیور فار آئس کریم. تو ونیلا آئس کریم کے لیے سب سے بہترین ذائقہ ہے. یہ ایک اوپینین ہے نا، رائے ہے. ایکسپلینیشن میں یہ لکھ سکتے ہیں، دس ایکسپریسز اے پرسنل پریفرنس. یہ ذاتی پسندیدگی کا اظہار ہے. تو البرٹ آئنسٹائن ڈیولپ دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. البرٹ آئنسٹائن نے نظریہ اضافہ دریافت کیا. تو یہ ایک فیکٹ ہے. ایکسپلینیشن، دس از اے ہسٹوریکل فیکٹ دیٹ از ویل ڈاکومنٹڈ. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ اس کے دستاویزی جو ہے نا ثبوت وہ بھی موجود ہے، یعنی ڈاکومنٹیشن بھی اس کی موجود ہے. کیٹس میک بیٹر پیٹس دین ڈاگس. تو بلیاں کتوں سے بہتر پالتو ہیں. تو یہ ایک اوپینین ہے. اور ایکسپلینیشن میں لکھ سکتے ہیں، دس از بیسڈ آن پرسنل پریفرنس، یعنی کہ ذاتی پسند پر مبنی ہے. اور پھر ارجنٹینا ون دا فیفا ورلڈ کپ 2022. ارجنٹینا نے نا 2022 کا فیفا ورلڈ کپ جیتا. تو یہ ایک فیکٹ ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں نا، دس از اے ویریفائیبل ایونٹ دیٹ ایکچولی ہیپن. تو یہ ایک تصدیق والا واقعہ ہے نا، جس کو تصدیق کیا جا سکتا ہے، ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اور حقیقت میں یہ پیش آیا تھا. تو اس کا جو ایڈیشنل ٹاسک میں نا یہ تھوڑا سا لکھا تھا کہ رائٹ 3 sentences آف یور اون، 1 fact and 2 opinions. ایک فیکٹ لکھنا ہے اور 2 opinions لکھنے ہیں، اور ان کو شیئر کرنا ہے نا کلاس میٹ کے ساتھ، اور آئیڈینٹیفائی کریں which is fact and which are the opinions. تو یہ جو جملے ہیں نا، جیسے آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں، the earth revolves around the sun. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، اور ظاہر یہ ویریفائیبل ہے اور پروون ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے نا، پیزا از دا موسٹ ڈیلیشیس فوڈ ان دا ورلڈ. یعنی پیزا دنیا کا سب سے مزیدار کھانا ہے. تو یہ ایک اوپینین یعنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. پھر نا، ونٹر ویکیشنز آر بیٹر دین سمر ویکیشن. سردیوں کی چھٹیاں جو ہیں گرمیوں کی چھٹیاں سے بہتر ہو سکتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے اوپینین ہے
کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گرمیوں کی چھٹیاں بہتر ہوتی ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سردیوں کی چھٹیاں بہتر ہوتی ہیں، تو یہ بھی اوپینین ہو سکتا ہے۔ جو ووکیبلری اور گرامر کا پارٹ ہے ایکسرسائز میں، اس میں کامن روٹس ٹو میک نیو ورڈس، تو اس میں نا یہاں پہ الفاظ بنانے کے لیے جو عمومی روٹس یوز کی جاتی ہیں نا، یعنی بیس ورڈس جو ہوتے ہیں، تو کامن روٹس آر linguistic elements that form the basic of many words۔ تو عام جو روٹس جو ہوتی ہیں یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو بہت سے الفاظ کی بنیاد بناتی ہیں۔ تو understanding these roots help in decoding the meanings of unfamiliar words۔ تو انہی روٹس کو سمجھنا اور جو نئے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے اجنبی الفاظ ہیں، ان کے معنی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ For instance, the root bio relates to life, so it is easy to guess that the words like biology or biography جو ہے indicate a connection to living organisms of or life stories۔ تو مثال کے طور پہ جیسے یہ ابھی انہوں نے بایو کا ورڈ بتایا ہے نا، تو اس کا جو روٹ ہے وہ زندگی سے متعلق ہے، تو اس لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ بیولوجی یا بایوگرافی جو ہے جیسے الفاظ ہیں، تو یہ لیونگ کریچرز جو ہے زندہ مخلوقات یا زندگی کی کہانیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی جو ایگزامپلز ہیں جیسے آٹو پائلٹ ہے، تو اس کی روٹ جو ہے آٹو یعنی سیلف، خود بخود، اور میننگ اس کے جو ہے ریلیٹڈ ٹو ون سیلف، ٹپیکلی ریفرنگ ٹو اے وہیکل دیٹ ڈرائیوز آن سیلف نا، اس کا مطلب ہے کہ خود سے متعلق عام طور پر ایسی گاڑیاں وغیرہ یا ایسی مشینیں استعمال ہوتی ہیں نا جو خود بخود چلتی ہیں نا اپنے آپ۔ تو اسی طرح جغرافی جو ہے، جغرافیہ بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کا روٹ جو ہے جیو یعنی ارتھ نا، یعنی جیو زمین کو بھی کہتے ہیں، تو میننگ تو pertaining to the study of the earth's surface features and relationship between people and their environment، یعنی زمین کی سطح، اس کی خصوصیات اور انسانوں اور ان کے ماحول کے درمیان جو تعلقات کا مطالعہ ہے وہ۔ پھر اسی طرح جیسے کرونولوجی ہے، تاریخ و وار جو ترتیب ہوتی ہے نا یہ، تو اس کی روٹ جو ہے نا کرونو جیسے ٹائم جو ہے، تو میننگ ارینجمنٹ آف ایونٹس ان دا آرڈر آف دیئر occurrence in time، a timeline۔ تو واقعات کو وقت کی ترتیب میں نا ان کو آرڈر کرنا، ترتیب سے لکھنا، ایک ٹائم لائن میں لکھنا ان کو۔ اسی طرح ٹیلی فون ہے، تو روٹ جو اس کی ٹیلی یعنی ڈسٹنٹ، تو میننگ کمیونیکیشن ڈیوائس دیٹ الاؤز ڈسٹنٹ وائس ٹرانسمیشن، تو ایک مواصلاتی آلہ جو دور سے آواز منتقل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ پھر ایکویریم جو ہے، اس کا روٹ جو ہے ایکوا یعنی واٹر، تو میننگ اے ٹینک اور فیسیلٹی فار کیپنگ واٹر ڈیورنگ اینیملز اور پلانٹس، تو پانی میں رہنے والے جانوروں یا پودوں کو رکھنے کے لیے نا ایک ٹینک وغیرہ کی جو سہولت ہے وہ۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے، یوز روٹ گیون بلو ٹو میک 3 different words، آلسو گیو میننگ آف دا روٹ اینڈ دا ورڈس فارمڈ یوزنگ دا روٹ۔ تو دی گئی کچھ روٹس ہیں نا، ان کو یوز کرنا ہے بیس ورڈس کو، اور 3 مختلف الفاظ بنانے ہیں، اور پھر جو روٹ اور جو نئے بنائے ہوئے لفظ ہیں نا ان کے معنی بھی بتانے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے یہ کچھ ہے نا بایو، تو بایو زندگی ہے نا، تو بیولوجی زندگی کا مطالعہ، پھر بایوگرافی جو ہے زندگی کی کہانی، پھر بایو کیمسٹری جو ہے زندگی کے متعلق جو کیمیا ہے نا کیمسٹری وہ، پھر اس کا روٹ میننگ جو ہے وہ لائف ہے یعنی زندگی۔ اسی طرح جیسے گراف ہے نا، آٹوگراف یعنی دستخط جو ہوتے ہیں سگنیچر، پھر فوٹوگراف تصویر ہوتی ہے، پیراگراف جو ہے یہ پیرا جو آپ لکھتے ہیں نا کاپی پہ، تو روٹ میننگ اس کے رائٹ اور ڈرا لکھنا یا بنانا۔ پھر اس طرح جیو جو ہے جیوگرافی زمین کا مطالعہ جو ہے، پھر جیولوجی جو ہے ارضیات یا زمین کی ساخت کا مطالعہ، پھر جیومیٹری جو ہے جس میں ہندسہ اور زمین کی پیمائش وغیرہ، پھر اس کے روٹ میننگ جو ہے ارتھ یعنی زمین۔ پھر میگا جو ہے میگا بائٹ ڈیجیٹل ڈیٹا کا ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے یہ۔ پھر میگا فون جو ہے بڑی آواز نکالنے والا آلہ، پھر میگا سٹار جو ہے انتہائی مشہور کوئی جو فیمس آرٹسٹ وغیرہ جو ہیں۔ پھر اس کا جو روٹ میننگ ہے لارج، گریٹ، بڑا، عظیم۔ پھر ہائیڈرو جو ہے ہائیڈرو الیکٹرک بجلی سے، پانی سے بجلی بنانے والا جو ہے۔ پھر ہائیڈرولوجی جو ہے پانی کا مطالعہ۔ پھر ہائیڈرو پلین پانی پر چلنے والا جہاز۔ پھر روٹ میننگ اس کے جو ہے واٹر یعنی پانی۔ نیکسٹ میں جیسے سفکس کے بارے میں ہے ٹاپک،
جس کو لاحقے بھی بولتے ہیں نا اردو میں. A suffix is a group of letters added to the end of a word to modify it, change its meaning and alter its grammatical function in a sentence. تو یہ جو لاحقے ہوتے ہیں یہ حروف کا ایک ایسا گروپ ہوتے ہیں نا جو کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اس کا مطلب اور اس کا گرامر میں کردار تبدیل کر دیتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل جیسے یہ TION ہے نا شن، جیسے انفارمیشن ہے. پھر مینٹ جو ہے جیسے انٹرٹینمنٹ میں. پھر فل جو ہے جیسے بیوٹیفل کے آخر میں ایٹسیٹرا. تو انفارمیشن جو ہے اس میں اور انٹرٹینمنٹ یہ والے جو سارے ورڈز ہیں یہ ہم نے جو پڑھے ہیں ان کے سب میں جیسے انفارمیشن میں شن اور انٹرٹینمنٹ میں مینٹ ہے اور بیوٹیفل میں فل ہے، یہ سب جو ہیں یہ سفکس ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے complete each sentence by turning the given verb into a noun using an appropriate suffix. تو ہر جملے کو مکمل کرنا ہے اور دیے گئے جو فعل ہے نا ان کو مناسب سفکس لگا کر یعنی لاحقے لگا کر اس کو اسم یعنی جو ناؤن ہے اس میں تبدیل کرنا ہے. تو جیسے چوز فرام دا فالوئنگ سفکس، تو یہاں پہ یہ کچھ دیے بھی ہوئے جیسے شن جو ہے ایجوکیشن ہے، مینٹ ڈیولپمنٹ ہے، اینس جو ہے اٹینڈنس ہے، پھر انس جو ہے نا ایکسیلنس، پھر انگ جو ہے انٹرسٹنگ جو ہے. تو یہ کچھ ورڈز ہیں جن کو یوز کرنا ہے نیچے. انوائے ہے، ایجوکیٹ، پھر کمپائل ہے، مینٹین، اناؤنس، پھر کمیونیکیٹ، ڈسکس اور کمپلیٹ. تو اس میں جو فرسٹ ہے نا دا ایکٹ آف ٹیچنگ از کالڈ ایجوکیشن. تو یہاں پہ ایجوکیشن ہے فرسٹ والی بلینک میں، تعلیم دینے کے عمل کو تعلیم کہا جاتا ہے نا. تو ایجوکیٹ جو ہے اس کے آگے شان لگا کے ایجوکیشن بنانا ہے. سیکنڈ میں نا ہر کانسٹنٹ کمپلیننگ از بینگ کمنگ اے ریئل انوائنس. تو یہاں پہ انوائنس لگانا ہے، انوائے کے آگے اینس لگا کے نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ جو سفکس ہے. پھر اسی طرح اس کا جو مطلب ہے نا یہ اوپر والا جو سینٹینس تھا اس کی مسلسل شکایت ایک حقیقی پریشانی بنتی جا رہی ہے. تو نیکسٹ یہ والا جو تھرڈ سینٹینس ہے دا مینیجرز اناؤنسمنٹ آف دا نیو پالیسی واز ویل ریسیوڈ. تو مینیجر کی نئی پالیسی کا اعلان اچھی طرح قبول کیا گیا. تو اس میں اناؤنسمنٹ جو ہے اناؤنس اور مینٹ، تو اس کو ملا کے نا اس کے آگے مینٹ لگا کے اس کا سفکس جو ہے یہ بنایا گیا ہے. پھر نیکسٹ جو سینٹینس ہے دا کمپلیشن آف دا ڈیٹا ٹک لانگر دین ایکسپیکٹڈ. تو ڈیٹا کی ترتیب جو ہے توقع سے زیادہ لیے گئی ہے. پھر اس میں کمپلیشن، کمپلیس کے آگے نا شن جو ہے لگا کے اس کے آگے یہ جو سفکس ہے یہ لگایا گیا ہے. پھر ففتھ جو سینٹینس ہے ٹیم سیلیبریٹڈ دا کمپلیشن آف دیئر پروجیکٹ ود اے پارٹی. تو ٹیم نے اپنے منصوبے کی تکمیل پر پارٹی منائی. تو یہاں کمپلی اور شن جو ہے اس کے آگے جو ہے یہ سفکس ہے. سکستھ پہ جو یہ والی بلینک ہے دا مینٹیننس آف دا کار از گیٹنگ ویری ایکسپینسو. تو یہاں پہ مینٹین اور اینس لگا کے مینٹیننس جو ہے یہ سفکس یوز کیا ہے نا. اینس جو ہے گاڑی کی مرمت کی گئی نا اور جو بہت مہنگی ہو رہی ہے. پھر نیکسٹ میں نا جیسے افیکٹو کمیونیکیشن از اسینشیل فار کلیئر میسج. تو مؤثر ابلاغ واضح پیغام کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پہ جیسے کمیونیکیٹ ہے اور آگے شن یعنی کمیونیکیشن بنا ہے اس سے. اور لاسٹ میں جو ہے دا ڈسکشن آن دا ایشو ہیز بین پوسٹپونڈ ٹل دا نیکسٹ میٹنگ. تو مسئلے پر بحث اگلی میٹنگ تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو اس میں ڈسکشن ION لگا کے آگے اس میں یہ والا جو سفکس ہے یہ ایڈ اپ کیا گیا ہے. نیکسٹ میں یہ جو کلیکٹیو ناؤن جو ہے یہ والا ٹاپک جو ہے ایکسرسائز میں کلیکٹیو ناؤنز آر ورڈز یوز ٹو پریزنٹ گروپس آف پیپل اینیملز اور تھنگس ایز اے سنگل انٹیٹی. تو اجتماعی جو اسم ہوتے ہیں نا ان کو کلیکٹیولی جب اکٹھا بولتے ہیں تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لوگوں، جانوروں، چیزوں کے گروپ کو نا ایک واحد اکائی کے ایک یونٹ کے طور پر ظاہر کرتے ہیں. تو دے آر سنگولر ان فارم بٹ ریفر ٹو ملٹیپل انڈیویجولز اور آئٹمس نا. تو یہ مطلب اسٹرکچر میں تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کئی افراد اشیاء کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایگزامپلز میں نا کلیکٹیو ناؤنس کی جیسے پیپل ہیں تو آرمی آف سولجرز ہے، سپاہیوں کا لشکر، اینڈ آرمی آف میوزیشینس موسیقاروں کا لشکر، اینڈ آڈینس آف لسنر جو ہے سامعین کا مجمع جو ہے، بینڈ آف میوزیشینس موسیقاروں کا گروپ ہے، اے بیوی آف لیڈیز نہ خواتین کا گروپ، پھر اے بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈائریکٹر کا بورڈ جو ہے، اے باڈی آف مین آدمیوں کا گروہ، اے بنچ آف کراکس کمزوروں کا جتھا جو ہے، پھر اے کاروان آف جیپسیز تو خانہ بدوشوں کا قافلہ، اے کوائر آف سنگرز گلوکاروں کا جتھا جو ہے. پھر اینیملز میں نا جیسے این آرمی آف اینٹس چیونٹیوں کا لشکر، اے بیوی آف کوئل بٹیروں کا جھنڈ جو ہے،
a brood of chickens, चूज़ों का घोल, a catch of fish, मछलियों का शिकार जो है, फिर a cloud of insect, कीड़ों का गुबार जो है, फिर colony of gulls जो है, बगलों का कॉलोनी जो है ना, मतलब इकट्ठे हैं वो काफ़ी सारे, a drove of horses, घोड़ों का रेवड़ जो है, a flight of birds, परिंदों का घोल, फिर a flock of sheep, भेड़ों का रेवड़ जो है, a gaggle of geese, बत्तखों का झुंड। इसी तरह जो चीज़ों में कुछ इस तरह के हैं ना कलेक्टिव नाउन्स, तो एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, तस्वीरों का एल्बम जिसमें बहुत सी तस्वीरें होती हैं, अ बेल ऑफ कॉटन जैसे कपास की गठरी है, बास्केट ऑफ फ्रूट जो है फलों की टोकरी, अ बैच ऑफ ब्रेड जो है रोटियों का ग्रुप जो है, बैटरी ऑफ गन्स जो है तो तोपों का दस्ता, फिर ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का ब्लॉक, बुक ऑफ नोट्स है, नोटबुक जो है उसके अंदर काफ़ी सारे नोट्स हैं, बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता, बाउल ऑफ राइस जो है चावलों का प्याला, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है ना नीचे, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। तो इसमें यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो है वो लगाने हैं। तो यहाँ पे ये जैसे है ना, द क्वायर इज प्लानिंग सरप्राइज पार्टी फॉर आवर टीचर, तो ये जैसे लिखा ना, गुरुकारों का जत्था हमारे उस्ताद के लिए एक सरप्राइज पार्टी की मंसूबाबंदी कर रहा है। तो उसके बाद अ फ्लॉक ऑफ शीप जो है, इसमें ये फ्लॉक है ना जो भेड़ों का रेवड़, वाज पीसफुली ग्रेजिंग इन द फील्ड। और उसके बाद आवर बैंड वॉन द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर, हमारे मूसिकारों के ग्रुप ने ना पिछले साल चैम्पियनशिप जीता था। तो अ गैगल ऑफ गीज फ्लू ओवर हेड हेडिंग ना साउथ फॉर द विंटर, बतखों का एक झुंड हमारे सर के ऊपर से गुजरा जो मौसम सरमा के जनूब की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट में द स्कूल बोर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट, स्कूल का बोर्ड एक फलाही प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है। वी इनकाउंटर्ड अ कैच अ फिश वाइल स्नोकलिंग इन द कोरल रीफ, हमने मरजानी चट्टान में ना एक स्नॉर्कलिंग करते हुए मछलियों के शिकार का सामना किया। द क्वायर ऑफ एक्टर रीहियर्स्ड टायरलेसली फॉर द अपकमिंग प्ले, तो अदाकारों के का जो गुलकारों का एक जत्था था ना आइंदा ड्रामे के लिए उन्होंने मेहनत से रिहर्सल की। एन आर्मी ऑफ एंट्स वाज बिजी कैरिंग फूड टू देयर नेस्ट, तो चुंटियों का एक लश्कर जो अपने घोंसले की तरफ ना खुराक ले जाने में मसरूफ था। नेक्स्ट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैबिचुअल, जनरल, थ्रस्ट और इवेंट्स दैट आर करंटली हैपनिंग, मौजूदा गैर मुअय्यन ज़माना जो है, और इन अमाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो आदतन अमूमन सच्चाइयाँ होती हैं या उस वक्त हो रहे होते हैं। तो इट इज़ आल्सो इम्प्लाइड टू एक्सप्रेस स्केड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, तो ये मुकर्रर आइंदा होने वाले वाक़यात को भी ज़ाहिर करने के लिए ना इस्तेमाल होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, आरिफ प्लेज क्रिकेट, आरिफ क्रिकेट खेलता है। दे वॉक इन द पार्क डेली, वो रोज़ाना पार्क में चहलकदमी करते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। और वेयर टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसको यूज़ कहाँ करना है। हैबिचुअल एक्शंस जो हैं, टू टॉक अबाउट रूटीन्स एंड रिपीटेड एक्शंस, आदतन होने वाले अमाल और रूटीन की बात करने के लिए। फिर इसकी जो एग्जांपल है ना, आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह नाश्ता करता हूँ। फिर जनरल ट्रुथ जो है, टू स्टेट फैक्ट दैट आर ऑलवेज ट्रू, अमूमन सच्चाइयाँ बयान करने के लिए ना जो हमेशा दुरुस्त हों। इसकी जो एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। फिर करंट एक्शंस, टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस वक्त जारी अमाल को बयान करने के लिए। इसकी जो एग्जांपल है ना, शी वर्क्स एट द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में काम करती है। फिर स्केड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, यूज्ड फॉर इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल और स्केड्यूल, तो निज़ाम-उल-औक़ात या शेड्यूल का हिस्सा बनने वाले वाक़यात के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी जो एग्जांपल है, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM, मिसाल जो है इसकी, ट्रेन शाम 7 बजे रवाना होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, पहले अफर्मेटिव जो होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ES फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ना, जो ही शी इट वगैरह होते हैं उनके लिए S या ES लगाते हैं वर्ब के साथ। तो इसकी एग्जांपल जो है, जैसे आई, यू और वी और दे है ना, वर्क इन द फैक्ट्री, और ही शी इट जो है उसके साथ वर्क्स एट द फार्म, यानी ही शी इट वाले जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनमें वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करते हैं। फिर जो नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट
does not اور base form of the verb. تو اس کی جو ایگزامپل ہے جیسے I, you, we, they کے ساتھ do not work in the factory یعنی میں تم ہم وہ فیکٹری میں کام نہیں کرتے, اور he, she, it ہوگا تو پھر do not نہیں بلکہ does not work at the farm یعنی وہ کھیت میں کام نہیں کرتا, وہ کھیت میں کام نہیں کرتی, اس طرح نا. پھر انٹروگیٹو جو ہے do does پلس سبجیکٹ پلس بیس فارم آف دا ورب جو ہے, بیس فارم جو فرسٹ ورب ہوتی ہے نا, تو اس کی ایگزامپل جو ہے do I, you, we, they work in the factory. تو I, we, you اور they کے ساتھ do لگانا ہے, اور باقی جو he, she, it ہے اس کے ساتھ does لگانا ہے. اس کی جو پریکٹس ایکسرسائز ہے نا, fill in the blanks with the correct form of the verbs in the present indefinite tense. تو present indefinite tense کے اکارڈنگ ان کی fill in the blanks کرنی ہے. once a week Sonia goes to the gym. تو ہفتے میں ایک دفعہ ایک بار نا سونیا جو ہے وہ جم جاتی ہے, تو یہاں پہ goes لگانا ہے کیونکہ جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے تو وہاں ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. she likes to stay fit, وہ فٹ رہنا کو پسند کرتی ہے, تو یہاں پہ لائکس لگائیں گے. پھر she usually exercises for about an hour, وہ عموماً ایک گھنٹے تک ورزش کرتی ہے, تو ایکسرسائزز لگائیں گے. she ہے تو اس کے لیے ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا ہے نا یہاں پہ. after the workout she eats a healthy snack. تو جب وہ ورزش کے بعد نا صحت مند ناشتہ کرتی ہے تو she کی وجہ سے وہاں پہ eats لگائیں گے. تو Sarah believes that regular exercise improves both physical and mental well-being. تو سارا یقین رکھتی ہے نا کہ باقاعدہ ورزش جسمانی اور ذہنی دونوں صحتوں کو بہتر بناتی ہے. تو یہاں improves اور believes جو ہے یہ لگانا ہے, یہ جو کریکٹ فارم آف ورب میں. پھر آگے present continuous tense ہے, تو موجودہ جو فعل جاری ہوتا ہے نا زمانہ. The present continuous tense is used to express actions that are happening at the current moment or around the present time. موجودہ جاری جو زمانہ ہے ان اعمال کو ظاہر کرتا ہے نا, ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس وقت یا موجودہ وقت کے آس پاس ہو رہے ہوں. It is formed by using the present tense of the verb to be am, is, are and adding the present participle, یعنی اس میں ing form جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں main verb میں. تو اس میں اس کا جو اسٹرکچر ہے نا جو افرمیٹو ہیں اس میں مثبت یعنی جو جملے ہوتے ہیں اس میں سبجیکٹ پھر ایم از آر وغیرہ لگاتے ہیں, پھر پریزنٹ پارٹیسپل یعنی انگ لگاتے ہیں نا وہ والی فارم. اس کی ایگزامپل جو ہے نا شی از ریڈنگ اے بک, وہ ایک کتاب پڑھ رہی ہے. تو وی آر پلئنگ فٹ بال, ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں. اسی طرح جو نیگیٹو ہیں جملے اس کے اس میں سبجیکٹ پھر ایم از آر ناٹ کے بعد نا پریزنٹ پارٹیسپل جو ہے وہ لگاتے ہیں. تو یہ والی جو ہے ان کی ایگزامپل he is not studying right now, وہ اس وقت مطالعہ نہیں کر رہا. they are not working on this project, وہ اس منصوبے پر کام نہیں کر رہے. اس کا جو انٹروگیٹو ہے نا am, is, are اور سبجیکٹ پھر present participle. اس کی جو ایگزامپل ہے are you listening to music, کیا تم موسیقی سن رہے ہو. is he writing an essay, کیا وہ ایک مضمون لکھ رہا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے نا نیچے fill in the blanks with the correct form of the verbs in the present continuous tense. تو موجودہ جاری زمانے میں نا افعال کی درست شکل سے خالی جگہ پر کریں. تو شہزیب and his brother are studying for their exams. تو یہاں پہ studying لگانا ہے present continuous میں. تو شہزیب اور اس کا بھائی اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. The clock is ticking loudly and the rain is falling gently outside. تو یہاں پہ ticking اور falling, گھڑی زور سے ٹک ٹک کر رہی ہے اور بارش باہر آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. Shazib's cat is sleeping on the sofa and the smell of dinner is filling the air. تو شہزیب یہاں پہ sleeping اور filling جو ہے یہ present continuous tense کے according نا verb لگانے ہیں. تو شہزیب کی بلی جو ہے صوفے پر سو رہی ہے اور کھانے کی خوشبو فضا کو بھر رہی ہے نا, fill up کر رہی ہے. تو شہزیب's phone is ringing and he is answering it quickly. تو یہاں پہ ringing اور answering جو ہے present continuous tense کے according verbs ہیں. تو شہزیب کا فون بج رہا ہے اور وہ جلدی سے جواب دے رہا ہے. It's his friend inviting him to a party, یہ اس کا دوست ہے جو اسے پارٹی میں مدعو کر رہا ہے. تو یہاں پہ inviting جو ہے یہ present continuous verb کے اکارڈنگ جو ہے یہ فارم اس کی لگائی گئی ہے. نیکسٹ میں جو ای والا پارٹ ہے نا ماڈل ورب جو ہے must اور must not نا, تو یہ معاون الفاظ ہوتے ہیں. تو ماڈلز آر auxiliary verbs expressing necessity, ability, possibility, permission اور obligation نا. ماڈلز ایسے معاون افعال ہیں ضرورت, قابلیت, امکان, اجازت یا ذمہ داری کو ظاہر کرتے ہیں. تو the modify
دا میننگ آف مین ورب نا یہ اصل فعل کی میننگ میں تبدیلی کرتے ہیں. مسٹ از اے ماڈل ورب یوزڈ ٹو انڈیکیٹ obligation نیسیسٹی اور اے اسٹرانگ ریکمنڈیشن نا. تو یہ ایک ماڈل ورب ہے نا یہ مسٹ جو ہے جو ذمہ داری ضرورت یا سخت مشورے کو ظاہر کرتا ہے. اٹ کنویز اے سینس آف اسٹڈی اور اکوپمنٹ نا ریکوائرمنٹ یہ فرض یا لازمی ہونے کا احساس دلاتا ہے. تو اس کی جو ایگزامپلس ہیں نا یو مسٹ فنش یور ہوم ورک بیفور گوئنگ آؤٹ تمہیں باہر جانے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے. امپلائیز مسٹ اٹینڈ دا ٹریننگ سیشن ملازمین کو تربیتی اجلاس میں لازمی شرکت کرنی چاہیے. تو مسٹ ناٹ جو ہے اوفن کنسٹرکٹیڈ ٹو مسنٹ ٹھیک ہے. مسٹ ناٹ کو نا یہ شارٹلی اس طرح لکھتے ہیں از یوز ٹو انڈیکیٹ پروہیبیٹیشن اور دا ایبسنس آف پرمیشن نا. تو مسٹ ناٹ جو ہے یہ اکثر اس کی جو یہ شارٹ فارم یوز ہوتی ہے کسی چیز کی ممانعت کے لیے نا یا اجازت نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اٹ کنویز دیٹ سم تھنگ از ناٹ الاؤڈ اور از اسٹرانگلی ایڈوائزڈ اگینسٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز منع ہے یا سختی سے روکی گئی ہے. اس کی جو ایگزامپلز ہیں یو مسٹ ناٹ اسموک ان دا ایریا تمہیں اس علاقے میں سگریٹ نہیں پینا چاہیے. اسٹوڈنٹس مسٹ ناٹ یوز دیئر فونس ڈیورنگ دا ایگزام طلبا کو امتحان کے دوران اپنے فون استعمال نہیں کرنے چاہیے. تو ان کا جو اسٹرکچر ہے اس کے جو مثبت جملے ہوتے ہیں نا افرمیٹو سبجیکٹ پھر مسٹ پھر بیس فارم آف دا ورب جو اس کی ایگزامپل ہے نا شی مسٹ فنش دا پروجیکٹ بائی ٹمارو اسے کل تک اپنا جو منصوبہ اسے مکمل کرنا چاہیے. اس کا جو نیگیٹو ہے نا منفی جو جملے ہوتے ہیں اس میں پہلے سبجیکٹ پھر مسٹ ناٹ اور بیس فارم آف دا ورب یعنی فرسٹ فارم جو ہے اور کانٹریکٹڈ فارم جیسے یہ مسٹ ناٹ کو نا جو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں. اس کی جو ایگزامپل ہے یو مسٹ ناٹ اسموک ان دا بلڈنگ تمہیں عمارت میں سگریٹ نہیں پینا چاہیے. پھر جو انٹروگیٹو ہے نا مسٹ پلس سبجیکٹ پھر بیس فارم آف دا ورب تو اس میں نا یہ اس کا اسٹرکچر ہے. پھر اس کی جو ایگزامپل ہے مسٹ وی سبمٹ دا رپورٹ ٹوڈے کیا ہمیں آج رپورٹ جمع کرانی چاہیے. تو یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ آلویز یوز دا بیس فارم آف دا ورب ود آل ماڈلس نو ادر فارم آف ورب کین بی یوزڈ ود دیز وربس. تو تمام جو ماڈلز ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ جو فعل کی بنیادی شکل ہے نا فرسٹ فارم وہ استعمال کرنی ہے کوئی اور جو فارم ہے وہ یوز نہیں کرنی. تو آگے جو کوشچن ہے فل ان دی بلینکس ود دا کریکٹ فارم آف دا مسٹ اور مسٹ ناٹ بیسڈ آن دا کانٹیکسٹ. اس میں جو فرسٹ ہے اسٹوڈنٹس یو مسٹ برنگ یور ٹیکسٹ بکس ٹو کلاس ایوری ڈے. یہاں پہ یہ جو مسٹ لگایا ہے طلبا تمہیں ہر روز اپنی درسی کتاب جو ہے کلاس میں لانی چاہیے. یو مسٹ ناٹ فارگیٹ ٹو ڈو سو. تو یہاں پہ یہ جو مسٹ ناٹ ہے تمہیں ایسا کرنا نہیں بھولنا چاہیے. تو نیکسٹ پہ جیسے آلسو یو مسٹ ناٹ ٹاک ڈیورنگ دا لیکچر یہاں پہ مسٹ ناٹ جو لگایا نا اور تمہیں لیکچر کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے. اٹ مسٹ ناٹ ڈسٹرب ادرس یہ دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. ریممبر یو مسٹ سبمٹ یور اسائنمنٹ بائی فرائیڈے. تو یہاں پہ مسٹ ہے تو یاد رکھو تمہیں جمعے تک اپنی اسائنمنٹ جمع کرانی ہے. یو مسٹ گیٹ اٹ سائن بائی یور ٹیچر بیفور 20th آف دس منتھ تمہیں اس ماہ کی 20 تاریخ سے نا پہلے اپنی اسائنمنٹ پر اپنے استاد سے دستخط کروانے چاہیے. تو اس کے بعد جو پنچویشن ہے یہ اس میں کچھ مطلب ریویژن ہے پچھلے جو گریڈز ہیں اس کے مطابق. جیسے کوماز ہیں کوما جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے نا وقفہ دینے کے لیے فہرست میں اشیاء کو الگ کرنے کے لیے. تو اس کی بھی ایگزامپل دی ہے. پھر پیریڈ ہے پیریڈ از یوز ٹو اینڈ اے سبسٹینس سینٹینس کو اینڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کی بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے. پھر سیمی کالن جو ہے سیمی کالن از یوز ٹو جوائن کلوزلی ریلیٹڈ انڈیپینڈنٹ کلازز. تو اس کی بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے. پھر کالن جو ہے کالن از یوز ٹو انٹروڈیوس اے لسٹ آف ایکسپلینیشنز اور کوٹیشنز. تو کالن جو ہے فہرست وضاحت یا حوالہ متعارف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کی بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے. پھر کویشچن مارکس ہیں تو کویشچن مارک از یوزڈ ایٹ دا اینڈ آف اے کویشچن. اس کی بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے. پھر ایکسکلیمیشن مارک جو ہے اس کو علامت تعجب بولتے ہیں. ایکسکلیمیشن مارک از انڈیکیٹڈ اسٹرانگ ایموشن اور ایمفیسس. تو اس میں زوردار جذبہ یا زور دینے کی نشاندہی کی جاتی ہے نا. تو اس کی بھی ایگزامپل دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ نیچے نا ری رائٹ دا گیون پیسیج وتھ کریکٹ پنچویشن. تو ایک یہ پیراگراف ہے اوریجنل والا نا تو اس کی کریکٹنیس یہاں کر کے لکھی گئی ہے. آپ اس کو یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو بھی یہ پنچویشن تھی نا وہ ساری سیٹل کر کے لگائی گئی ہے. نیکسٹ پہ جو ہائفن ہے
ہائفن یہ جو ڈیش کی طرح کا نشان ہے. ہائفن از یوز ٹو جوائن ورڈز اور پارٹس آف ورڈ اسپیشلی ان کمپاؤنڈ ورڈز اور وین اے ورڈ بریکس ایٹ دا اینڈ آف اے لائن. تو ہائفن الفاظ جو ہے میں نا الفاظ کے دو حصوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, خاص طور پر جو کمپاؤنڈ مرکب الفاظ ہوتے ہیں جو دو لفظوں سے مل کر بنتے ہیں, اور کسی لائن کے آخر میں کوئی لفظ جب ٹوٹتا ہے تو تب بھی اس کو یوز کرتے ہیں. جیسے یہ ویل نون ہے, ون وے ہے, اس کے درمیان میں یہ ہائفن یوز ہوا ہے. تو اس کے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے نا کہ ہائفن لگانا ہے جہاں پہ نیسیسری ہے نا, یہاں پہ نیچے جو کوشچنز ہیں تو ان کو جملوں کو نیچے کریکٹ کر کے نا یہاں پہ ان میں جیسے یہ فرسٹ والا ہے اس میں ویل ڈیزائنڈ یعنی ویل اور ڈیزائن کے بیچ میں نا ہائفن لگانا ہے. پھر سیکنڈ جو سینٹینس ہے اس میں پارٹ اور ٹائم کے بیچ میں پارٹ ٹائم کے بیچ میں نا یہ لگانا ہے ہائفن. نیکسٹ جو سینٹینس ہے اس میں ٹو ویک اس کے درمیان میں ہائفن لگانا ہے. پھر نیکسٹ جو سینٹینس ہے دا نیولی یہ جو پینٹڈ والا تو اس میں نیولی پینٹڈ جو ہے اس کے درمیان میں ہائفن لگانا ہے. اور نیکسٹ جو سینٹینس ہے اس میں فنڈ ریزنگ جو ہے فنڈ اور ریزنگ کے درمیان میں ہائفن جو ہے یہ لگانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ میں جو پارٹ ہے ایکسرسائز کا اورل کمیونیکیشن اسکل جو ہے اور اس میں نا جیوگرافک انفارمیشن سسٹم جو ہے نا گیس is a technology that captures, stores, analyze, manages and present geographic data. تو جغرافیائی معلومات جو نظام ہے نا یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے نا جو جغرافیائی ڈیٹا کو محفوظ کرتی ہے, تجزیہ کرتی ہے, منظم کرتی ہے اور پیش کرتی ہے. It involves hardware, software and data for capturing, managing, analyzing and displaying all forms of geographically ریفرنسڈ انفارمیشن. تو یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اور ڈیٹا پر مشتمل ہوتا ہے جو جغرافیائی حوالے سے منسلک کی معلومات کو محفوظ, منظم, تجزیہ اور ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا جس جو ہے یہ ہیلپس یوزر انڈرسٹینڈ پیٹرن, ریلیشن شپ اینڈ جیوگرافک کانٹیکسٹ, میکنگ اٹ اے پاورفل ٹول فار ڈیسیجن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ ان دا ویریس فیلڈس. تو صارفین کو نا مختلف تعلقات جغرافیائی سیاق و سباق جو ہے سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو اسے نا مختلف شعبوں میں فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرنے کے لیے طاقتور آلہ بناتا ہے. تو اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں نا جس کو تو نیویگیشن اینڈ روٹ پلاننگ میں نا جی پی ایس اینڈ میپنگ ایپس لائک گوگل میپس یوز جس ٹو پرووائڈ ریئل ٹائم نیویگیشن, سجیسٹ دا شارٹیسٹ روٹ اینڈ ڈسپلے ٹریفک کنڈیشنز. تو رہنمائی اور راستے کی منصوبہ بندی جو ہے جی پی ایس اور گلوبل جو میپس ہیں جیسے نقشہ جات کی جو ایپس ہیں گیس کا استعمال کرتے ہیں نا, اور وقت کی رہنمائی, مختصر ترین راستوں کی تجویز اور ٹریفک کی صورت حال کے لیے. اس کے بعد جو انوائرمنٹل مینجمنٹ ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو بزنس اور مارکیٹنگ میں بھی یوز کیا جاتا ہے, اور ریکریشن اینڈ ٹورزم جو ہے تفریح اور صحافت کے لیے بھی. تو اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی بہت ڈسکشن کی ہے. نیکسٹ میں جیسے رائٹنگ سکلز ہیں, تحریری مہارتیں, اس میں پرسنل نیریٹو جو ہے ذاتی کہانی, پرسنل نیریٹو از اے اسٹوری اباؤٹ دا ریئل لائف ایکسپیرئنس ٹولڈ فرام دا آتھرز پرسپیکٹو فوکسنگ آن ایموشنز اینڈ ریفلیکشنز. نا ذاتی کہانی ایک حقیقی زندگی کے تجربے پر مبنی کہانی ہے جو مصنف کے نقطۂ نظر سے بیان کی جاتی ہے اور جذبات اور تاثرات پر مرکوز ہوتی ہے. اس کا جو فارمیٹ ہے پرسنل نیریٹو ہیز دا فالوئنگ پارٹس. جو ذاتی کہانی ہے اس کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں. پہلے انٹروڈکشن ہوتی ہے یعنی اس میں نا اپنی کہانی کے موضوع کا مختصر تعارف کرایا جاتا ہے کہ کب اور کہاں واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں کون شامل تھا. پھر اس کا باڈی پیراگراف ہوتا ہے جس میں نا تجربے کے ماحول یا شروعات کی وضاحت کرنی ہوتی ہے. پھر سیکنڈ پیراگراف جو ہے اس میں جو پیش آنے والے واقعات یا درپیش چیلنجز ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. پھر تھرڈ پیراگراف میں نا تجربے کے دوران اپنے جو احساسات اور سیکھی گئی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے. کنکلوژن لاسٹ میں اس میں سمرائز کیا جاتا ہے اوور آل ایکسپیرینس کو, ہاؤ یو ول ریممبر دا ایونٹ, کہ آپ کو واقعہ کیسے یاد رکھیں گے. اس کے بعد یہ جو انفارمل لیٹر, یہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے نا, رائٹ این انفارمل لیٹر ٹو یور فرینڈ. تو لکھنا ہے دوست کو خط. آسٹریلیا میں ہے شیئرنگ دا بیوٹی آف سم لیسر نون بٹ اسٹننگ ڈیسٹینیشنز ان پاکستان. تو آسٹریلیا میں اپنے دوست کو ایک غیر رسمی خط لکھنا ہے جس میں پاکستان کی کچھ کم معروف مگر شاندار جگہوں کی خوبصورتی بیان کرنی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ یہ فارمیٹ ہے. تو یہ جو فارمیٹ ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے جیسے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, پھر سٹی اے بی سی ہے, پھر ڈیٹ لکھنی ہے, پھر جیسے ڈیئر وغیرہ کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں نا عزیز پیارے کے لیے.
پھر نیچے جیسے آئی ہوپ دس لیٹر فائنڈ یو ان گڈ ہیلتھ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ خط آپ کو اچھی صحت پہ پائے گا نا. تو ود سمر اپروچنگ آئی کینٹ ہیلپ بٹ تھنک اباؤٹ دا فینٹیسٹک ٹائم وی کوڈ ہیو ٹوگیدر. تو گرمیوں کے قریب آنے کے ساتھ ہی میں اس شاندار وقت کے بارے میں سوچنے سے خود کو نہیں روک سکتا جو ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے. تو آئی وانٹیڈ ٹو انوائٹ یو ٹو پاکستان، میں آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ یہ کچھ مزید لائنیں لکھ سکتے ہیں آپ، اور پھر نا مطلب اپنے ریلیشن کے بارے میں یا اپنے حال حوال کے بارے میں. تو اس کے بعد جیسے لیٹ می نو یور ڈیسیجن، مجھے اپنا فیصلے سے آگاہ کریں. آئی کینٹ ویٹ ٹو شیئر دا بیوٹی آف مائی کنٹری ود یو، میں اپنے ملک کی خوبصورتی آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے بے چین ہوں. تو سینڈ مائی ریگارڈز ٹو یور فیملی، اپنے خاندان کو میرا سلام کہیں. پھر یہ وارم ریگارڈز اور XYZ. یہ جو فارمیٹ ہے اس کو آپ نے کمپلیٹلی مائنڈ میں سیٹ آؤٹ کر لینا ہے، اسی کے مطابق جو ہے یہ لیٹر لکھنا ہے. یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹڈ ہے. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.